बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शतरंज एपिसोड 23। क्या बात है भाया, तुमने मुझे बुलाया था? कहाँ हो तुम तगल्लु खान? तुम्हें इल्म है हमने समंदर से एक लांच पकड़ी है? हाँ हाँ सुना था। क्या इस सिलसिले में मेरी ज़रूरत पेश आ गई? तगल्लु खान ने पूछा और मेरी तरफ देखने लगा। उसने एक निगाह मुझे देखा और चौंका, दौड़कर मेरे करीब आया और मुझे देखने लगा। फिर उसके हलक से मुतहय्यराना आवाज़ निकली, मेरे खुदा, ये तो तुम ही हो मंसूर, ये तो तुम ही हो। मैं मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। हाँ तगल्लु खान, ये मैं ही हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे देखकर तुम्हें कैसा महसूस हुआ है। बाहर तो मैंने गोजी खान के सामने तुम्हारा नाम लिया था। मैंने कहा था कि इसी दौरान गोजी खान भी मुस्रिब अंदाज में खड़ा हो गया। क्या नाम लिया था तुमने तगल्लु खान? इस शख्स का क्या नाम लिया तुमने? उसने ताजुब से पूछा। गोजी खान, मैं जिस मकसद से तुम्हारे पास आया था वो पूरा हो गया, और अजीम बहाया मैं इसके लिए तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। क्या बकवास कर रहा है तगल्लुक? मुझे हैरत है कि ये शख्स ही तुझे मतलूब था। हाँ, तगल्लु खान ने जवाब दिया और गोजी खान गहरी गहरी सांस लेने लगा। मैं मुतहय्यराना अंदाज में तगल्लु खान की सूरत देख रहा था। तगल्लु खान मेरे नज़दीक खड़ा मुस्कुरा रहा था और अजीब सी नज़रों से मुझे देखे जा रहा था। ये मजाक मेरी समझ में नहीं आया तगल्लु खान। मैंने आहिस्ता से कहा, आ जाएगा, तुम बिल्कुल वैसे ही हो मंसूर, कोई तब्दीली नहीं हुई इस दौरान में तुम्हारे अंदर। बस ज़रा चेहरे का रंग बदल गया है। लगता है काफ़ी वक्त समंदर की नमी और धूप में गुजार चुकी हो। लेकिन तुम्हारे साथ और कौन लोग हैं? मेरे साथियों। अगर तुम्हारा रवैया मेरे साथ दोस्ताना है तो फिर मेरे साथियों को आसानियाँ फ्राहम करो। मैंने तगल्लु खान से कहा, ओ मंसूर, तुम्हें अब ये बात कहने की ज़रूरत नहीं। मैं भी तुम्हारे साथियों को आसाइशें फ़राहम करता हूँ। गोजी खान बोला और एक बार फिर उसने वही घंटी दबा दी। वही दोनों आदमी अंदर दाखिल हो गए जो उसके अर्दली थे। गोजी खान ने उनकी तरफ देखकर कहा, इन लोगों को जो इस मेहमान के साथी हैं इस खुली जगह से हटाकर निचली मंजिल के कैबिनों में मुंतकिल कर दो और उन्हें तमाम आसाइशें फ़राहम करो। अगर वो गुस्ल करने के ख्वाहिशमंद हो तो उनके लिए बंदोबस्त करो और उन्हें लिबास मुहैया करो और उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आओ। जाओ, फौरी तौर पर यह हिदायत दूसरे लोगों को दे दो, गोजी खान ने कहा और वो दोनों बाहर निकल गए। मैं एक बार फिर कुर्सी पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। तगल्लु खान मेरे बराबर कुर्सी पर बैठ गया। मैं तवील अरसे से तुम्हारी तलाश में सरगर्दां हूँ मंसूर, उसने कहा। खैरियत तो है तगल्लु खान? तुम्हें मेरी तलाश की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? ये तमाम बातें मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगा मंसूर। मैं तो इन वाक़यात पर हैरान हूँ कि तुम किस तरह मुझ तक पहुँच गए। मैंने अब तक जो सुराग लगाया था उसके तहत मेरा यही अंदाज़ा था कि तुम इन्हीं एतराफ़ में हो सकते हो। मैं तुम्हें तफसील बता दूंगा, तुम्हें जहन पर जोर देने की ज़रूरत नहीं। फिर वो गोजी खान से मुतवज्जा होकर बोला, भाया मैं मंसूर को लिए जा रहा हूँ और अब मैं अपने कैबिन में रखूँगा इसे, ठीक है? हाँ हाँ बेशक। अब मंसूर काबिल एहतराम बन गया है। तो मुझे इतनी शिद्दत से उसकी तलाश थी कि मुझे उस पर रश्क आने लगा है। ठीक है, जाओ आराम करो। और मंसूर, तुम्हें अब तक इस लांच में जो तकलीफ़ पहुंची है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, गोजी खान ने कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं गोजी खान, अभी तक कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। गोजी खान ने अपना कभी हैकल हाथ मेरे हाथ में दे दिया। लेकिन ये वक्त था कि मैं गोजी खान को अपनी शख्सियत से वाकिफ़ कर दूँ। चनाचे मेरे पूरे बदन की कुव्वत सिमट कर मेरे हाथ में आ गई और मैंने गोजी खान को लचकते हुए देखा। उसका फौलादी चौड़ा हाथ मेरे हाथों में सिकुड़ कर रह गया। बाहर से एक लम्हे उसके चेहरे पर हैरत के नकुश नजर आए और फिर वो हंस पड़ा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि इस बदमाश को बिला वजह तेरी तलाश नहीं होगी। गोजी खान के लहजे में मोहब्बत ही। फिर उसने मेरे शाने पर थपकी दी और मैं तगल्लु खान के साथ बाहर निकल आया। गोजी खान के कैबिन से थोड़े ही फासले पर एक और कुशादा कैबिन में तगल्लु खान मुझे ले गया। यहाँ आरामदेह बिस्तर था और ज़रूरत की तमाम चीज़ें मुहैया थीं। सामने ही बाथरूम था। तगल्लु खान ने मुस्कुराकर कहा, मंसूर गुस्ल कर लो, इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि तुमने खासा परेशान वक्त गुजारा है। मैं तुम्हें कोई ना कोई लिबास मुहैया किए देता हूँ। शुक्रिया तगल्लु खान। वैसे मुझे हैरत है कि तुम मुझसे बिल्कुल बदले हुए अंदाज में पेश आ रहे हो। मुझे तुमसे इसकी तवक्का नहीं थी, ताहम चूँकि तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया है इसलिए अगर कोई बात तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ़ हो तो उसे निकाल दो। मैं तुमसे दोस्ती चाहता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ़ कोई बात नहीं मंसूर। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या दिलचस्प वाक़यात पेश आए हैं। मैं तुम्हें उनकी तफसील बताऊँगा। जाओ गुस्ल कर लो, मैं तुम्हारी जिसामत के लिबास का बंदोबस्त करता हूँ। उसके बाद मंसूर बाहर आया। मंसूर, ये लिबास लो। और मैंने दरवाजे से हाथ बाहर निकाल लिया। सफ़ेद सिल्क का एक खूबसूरत गाउन था। हाली गाउन पहनकर मैं बाथरूम से बाहर निकल आया। बाहर तगल्लु खान मेरा मुंतज़िर था। सेंटर टेबल पर काफ़ी के बहुत खूबसूरत बर्तन सजे हुए थे। कुछ फल और खुश्क मेवे भी मौजूद थे और तगल्लु खान मुंतज़िर निगाहों से मुझे देख रहा था। तुम आज भी उतने ही ताकतवर, फुर्तीले और उतने ही स्मार्ट हो मंसूर। हालांकि यूँ लगता है कि तुम शदीद मुसाइब का शिकार रहे हो इस दौरान। क्या तुम मुझे इस वक्त से अब तक के हालात बताओगे जब तुमने अपना शहर छोड़ा था? ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। हाँ हाँ पूछो। मैं ये जानना चाहता हूँ तगल्लु खान कि तुम अचानक मुझ पर मेहरबान कैसे हो गए। वैसे ये हकीकत है कि इस लांच पर मेरी मुलाकात तुमसे ना होती तो ना जाने क्या होता। शायद वो सब कुछ हो जाता जो अब तक नहीं हुआ था। हालांकि तकदीर मेरा साथ देती रही है, लेकिन मैं नहीं कह सकता मैं कि हालात इस वक्त क्या रुख इख्तियार कर लेते।
جو کچھ ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے. مجھے تو اس بات پر مسرت ہے کہ میری محنت بار آور ہوئی اور میں نے کسی سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. کس سے وعدہ کیا تھا تم نے؟ یہ وعدہ بھی کیا ہے میں نے اس سے کہ اس وقت تک تم نام نہیں بتاؤں گا جب تک وہ اسے پسند نہ کرے. بڑی پراسرار گفتگو کر رہے ہو تغلق خان. بہرحال میں تمہیں مجبور کرنے کا حق نہیں رکھتا. تغلق خان پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، تمہارے ذہن میں کسی خاص انسان کا تصور ابھرا ہے منصور؟ ہاں، اور اس تصور نے مجھے نیم دیوانہ کر دیا ہے. میں نے جواب دیا، یہ محسوس کر رہا ہوں مگر کون ہے وہ بے تکان اس کا نام لو. اگر تم نے صحیح نام لیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا اقرار کر لوں گا. کیا وہ چمن طارق یا سیٹھ جبار ہیں؟ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں میرے دوست، ان میں سے کوئی نہیں. اور میں مطمئن ہوں اس بات پر، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں بھی پیدا ہو گیا ہے. کیا؟ میں نے کسی قدر خود کو ٹھنڈا کرتے ہوئے پوچھا. چمن تو تمہارا گہرا دوست ہے، اس کے نام پر تمہاری برگشتگی سمجھ میں نہیں آتی. یہی تو دکھ کی بات ہے تغلق خان. بتانا پسند کرو گے منصور؟ کیوں نہیں؟ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کم بخت چمن نے ذہن میں زخم ڈال دیا ہے. میں اس قدر مایوس ہو گیا ہوں حالات سے اور دوستوں سے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ اس نے کیا کیا؟ تغلق خان نے چونک کر کہا، میری یہ تمام تر مصیبتیں، میرا مطلب ہے یہ حالیہ مصیبتیں اسی کم بخت چمن کی پیدا کردہ ہیں. اور پھر میں نے اسے اب تک کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا. تعجب کی بات ہے مگر کم بخت چمن تم سے کیا چاہتا تھا؟ تمہاری قید سے اسے کیا مقصد تھا؟ چمن مجھے صاف صاف بتا چکا تھا کہ وہ سیٹھ جبار کا آدمی ہے، سب سے خاص آدمی جو پس پردہ رہتا ہے. انہوں نے مجھے قید کر دیا تھا. ایک عام آدمی کی حیثیت سے کیا چاہتے تھے اس بارے میں کسی نے مجھے کچھ نہیں بتایا. چلو ٹھیک ہے منصور، اب ذہن سے ساری باتیں نکال دو. قاہرہ کیوں جانا چاہتے تھے؟ تغلق خان نے پوچھا. بس یوں ہی مجھے علم ہوا کہ میں یہاں سے قاہرہ جا سکتا ہوں. البانو نے یہی بتایا تھا مجھے. تعجب کی بات ہے. بہر صورت ممکن ہے البانو نے یوں ہی تم سے تذکرہ کر دیا ہو. اب کیا پروگرام ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا تغلق خان. ان میں سے تقریباً تمام افراد میرے لیے اجنبی ہیں، حالانکہ میں ان سے ہمدردی رکھتا ہوں. ان میں سے کچھ مصری باشندے ہیں، کچھ یمنی ہیں اور میرے وطن کے 3 افراد ہیں. چوتھا میرا دوست ہے جسے بہروز کے نام سے پکارا جاتا ہے. ہم 5 آدمی ہیں تغلق خان جو اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں. باقی ان لوگوں کے مشرق وسطیٰ کے کسی بھی حصے میں چھوڑا جا سکتا ہے. یہ ان کی اپنی خواہش ہے. تو ٹھیک ہے، پھر یوں کرتے ہیں کہ میں غوثی خان سے بات کیے لیتا ہوں. غوثی خان ان تمام لوگوں کو کسی جگہ اتار دے گا، وہاں سے وہ خود اپنے راستے تلاش کریں گے. اب وہ آزاد ہے، تم چاہو تو انہیں کچھ رقومات بھی دی جا سکتی ہیں جن سے وہ اپنے ابتدائی مسائل حل کر لیں. ہم 5 افراد اس جگہ سے چلتے ہیں اور غوثی خان کسی محفوظ جگہ پہنچا کر ہمیں کسی جہاز میں سوار کرا دے گا جو ہمیں وطن پہنچا دے گا. کیا بغیر کاغذات کے یہ سب ممکن ہے؟ ہاں کیوں نہیں. یہ سارے کام بغیر کاغذات کے ہی تو ہو رہے ہیں. اور پھر غوثی خان معمولی حیثیت کا آدمی نہیں، بحری قزاق ہے اور بہت سارے جہازوں کے کپتانوں سے اس کی دوستی ہے جو اس کے اپنے علاقوں سے گزرتے ہیں. ان کپتانوں نے غوثی خان سے تعاون کر لیا، اس کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں. وہ اور غوثی خان ان کاموں کے عوض انہیں راستہ دے دیتا ہے. چنانچہ راستے میں ہی غوثی خان کو اگر اس کا کوئی شناسا جہاز مل گیا تو وہ ہمیں اس میں سوار کرا دے گا. یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے تغلق خان. تم بات کرو غوثی خان سے، میں نے کہا. تغلق خان نے باہر نکل کر ایک آدمی کو میرے ساتھ کر دیا. اس نے اس شخص سے کہا کہ مجھے میری نئی رہائش گاہ میں پہنچا دیا جائے. یہ نئی رہائش گاہ لانچ کے دوسرے حصے میں نیچے کے حصے میں بنے ہوئے کیبن تھے. انہیں کیبنوں میں میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھا. ایک خاص کیبن میرے لیے بھی محسوس کر دیا جو حادثہ کشادہ تھا. میں بھی کیبن کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ بہروز حکم سے نکل کر میرے نزدیک آ گیا. اس کے چہرے پہ شدید حیرت کے آثار تھے. باہر تو اور مجھے یہاں تک لانے والے شخص مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا. میں نے بہروز کی شانے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کیبن کے دروازے کی جانب بڑھ گیا. لیکن گلاب اور دوسرے لوگ بھی اتنے ہی حیران تھے. سب کے سب اپنے اپنے کیبنوں کے دروازوں پر آ کھڑے ہوئے. میں نے ان کے اس تجسس کو محسوس کر لیا اور مسکرا کر ان کی جانب دیکھا اور وہ سب میری نزدیک پہنچ گئے. یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی منصور بھیا؟ گلاب نے سوال کیا. بس گلاب، خوش بختی ہی کہہ سکتے ہیں اسے. میں اسے اپنا کوئی کارنامہ نہیں کہوں گا. تم شروع ہی سے دیکھتے آئے ہو کہ تقدیر نے ہر جگہ ہر لمحے ہمارا ساتھ دیا ہے. یہ ہماری تقدیر کی مہربانی ہے کہ ہمیں لانچ پر بھی تحفظ حاصل ہو گیا. تم بالکل مطمئن رہو. یوں لگتا ہے جیسے ہمارے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں اور اب ہم بآسانی اپنے وطن پہنچ سکیں گے. اور یہ دوسرے لوگ بھی. میں نے جواب دیا. لیکن منصور بھیا، گلاب اس بارے میں کچھ اور بھی جاننا چاہتا تھا. میں نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا. نہیں گلاب، برائے کرم اس بارے میں مجھ سے اور سوالات مت کرو. میرا ذہن تھکا ہوا ہے. بعد میں تمہیں تمام تفصیلات بتا دوں گا. میں نے جب یہ بات محسوس کی تو پلٹ کر اسے دیکھا اور بہروز کے چہرے پر جھجک کے آثار دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. وہاں کیوں کھڑے ہو بہروز؟ اندر آؤ. آپ تھکے ہوئے ہیں چیف، اس نے جھجکتی ہوئی آواز نے کہا اور میں ہنس پڑا. آ جاؤ یار، تمہیں دیکھ کر تو تکن دور ہوتی ہے. بہروز میرے اس انداز پر شرما گیا. میں نہ جانے کیوں ذہن میں خوشگوار سی کیفیت محسوس کر رہا تھا. پھر میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، دیکھو بھی، میں نے تو ابھی تک نہیں تمہیں یہ بات محسوس نہیں ہونے دی کہ تم کچھ اور ہو. لیکن تمہارے چہرے کا یہ گلابی رنگ، آنکھوں سے جھکنے کا یہ انداز دوسرے لوگوں کو مشکوک کر سکتا اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا. بہروز کچھ اور جھم گیا تو وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا.
चंद लम्हात उसकी गर्दन झुकी रही, फिर उसने ज़ोर से गर्दन को 2-3 झटके दिए और फिर मेरी तरफ देख कर शर्माते हुए अंदाज में हंस पड़ा। आप मंजूर, आप प्लीज़ मुझे ये एहसास ना होने दिया करें। मैंने कहाँ होने दिया भाई, तुम खुद बताओ। मैंने तो एक बार भी तुम्हें किसी गलत अंदाज में मुखातिब नहीं किया। अच्छा छोड़िए इन बातों को, ये बताइए अचानक तमाम काया पलट कैसे हो गई? बस बहरोज़ तकदीर हमारे साथ, मैं बार बार यही अल्फाज कहूँगा, बहुत दिलचस्प हालात पैदा हो गए हैं। बस यूँ समझो कि हमें अपने वतन वापसी में कोई दिक्कत पैदा ना होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आपने इन हालात को अपने काबू में कैसे किया? और वो शख्स, मेरा मतलब है उस लॉन्च का कैप्टन जो शक्ल ही से होनहार मालूम होता है, कैसे राम हो गया? भाई, उसके भाई से मेरी दोस्ती है। तगल्लुक खान मेरा दोस्त है और ये लॉन्च उसके भाई की है। खुदा की बना, मैं तो पहले ही ये सोच रहा था। बहरोज़ ने जवाब दिया। इसके बाद हम देर तक ये गुफ्तगू करते रहे। तगल्लुक खान ने हमें बेहतरीन आसाइशें दी हैं, बेहतरीन खाना हमें दिया गया और फिर पहली रात हम बड़े सुकून से सोए। बहरोज़ मेरे कैबिन में नहीं था, उसे भी एक अलग जगह दे दी गई थी। फिर मैं गहरी नींद सो गई और दूसरी सुबह इस वक्त जागा जब बाहर खासी चहल पहल हो चुकी थी। पूरा दिन गुजर गया और रात भी। दूसरे दिन सुबह को नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि तगल्लुक खान मुझे तलाश करता हुआ मेरे पास आ गया। हेलो मंसूर, मेरा ख्याल है आज दोपहर तक हम अपनी मखसूस जगह पहुंच जाएंगे। मैंने वज़ीहान से तुम्हारे बारे में बात कर ली। आज तुम्हारे साथियों को वहाँ उतार दिया जाएगा, जहाँ से अगर वो जहानत से काम लें तो अपनी मंजिल पा सकते हैं। वज़ीहान ने उन्हें एक महसूस मकदार में करेंसी देने का फ़ैसला भी कर लिया है। मेरा ख्याल है दोपहर के खाने के बाद हम अपनी पहली मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया तगल्लुक खान, और अब मैं बार बार तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं करूँगा। यही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ करने का मैं बाकायदा मुआवजा वसूल कर रहा हूँ और ये जो अखराजात तुम पर होंगे वो भी मेरी अपनी जेब से नहीं होंगे। तगल्लुक खान ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। उसके बाद मैंने इस सिलसिले में मज़ीद कोई गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि पहले ही ये बात तय हो चुकी थी कि वो मुझे उस शख्सियत के बारे में कुछ नहीं बताएगा जो मेरे लिए ये सब कुछ कर रही है। मेरा जहन भी चंद ही लोगों की जानिब जाता था। वो हैं भी मुरब्बी हो सकते हैं, अलबत्ता कभी भी दिल में ये खौफ भी पैदा हो जाता कि कहीं तगल्लुक खान भी सेठ जब्बार का हरकारा नहीं, कहीं ये भी सेठ जब्बार की कोई और चाल तो नहीं। उस कमबख्त बदबातन शख्स से हर तरह की तवक्का की जा सकती थी। अगर ऐसा था तो मुझे कम से कम इस वक्त तक तो खामोश रहना था। जज्बाती होने से कोई फ़ायदा नहीं था। जब तक मैं अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाऊँ, अपनी सरजमीन पर कदम रखने के बाद मैं तमाम मामलात को अच्छी तरह देख लूँगा। चनाचे तगल्लुक खान के इन अल्फाज को मैंने नज़रअंदाज ही कर दिया और थोड़ी देर के बाद मैंने उन लोगों को इतला दे दी जिन्हें वहाँ उतरना था। तगल्लुक खान ने उन्हें उस जगह के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा, अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ से खामोशी के साथ मुंतशिर होकर शहरी आबादी में दाखिल हो सकते हो, और उन आबादी में जगह बनाना तुम्हारा अपना काम है, क्योंकि तुम इन्हीं इलाकों के बाशिंदे हो। हम इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। उन सब लोगों ने मेरा और तगल्लुक खान का शुक्रिया अदा किया। दोपहर 2 बजे उन्हें एक वीरान इलाके में उतार दिया गया। वो सहमे सहमे से नज़र आ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि दर हकीकत उनके साथ कोई फ़रेब नहीं किया गया। ये उन्हीं का अपना इलाका है और यहाँ से वो अपनी मंजिल पा सकते हैं। करेंसी वगैरह और ज़रूरी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी मकदार में लेकर वो हमें सलाम करके आगे बढ़ गए। तो लॉन्च ने एक बार फिर साहिल छोड़ दिया। अब हम सिर्फ 5 अफराद रह गए थे, गुलाब, बहरोज़ और गुलाब के 2 साथी जो मेरे ही मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे। 5वीं शख्सियत मेरी अपनी थी। हमें हर तरह की आसाइशें फ़राहम कर दी गई। पूरी लॉन्च पर हम कहीं भी किसी भी जगह आराम से घूम फिर सकते थे। तगल्लुक खान भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने का आदी नहीं था। वो जब भी मिलता थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता और उसके बाद अपने मामूलात में मशगूल हो जाता। न जाने उसके मामूलात क्या थे। बहरोज़ भी हस्बे मामूल चल रहा था बाहर तो, और हमारे इस सफ़र को तीसरा दिन था जब हमने समंदर में एक जहाज़ देखा। वो जहाज़ हमारी लॉन्च से खासा नज़दीक था। कप्तान और दूसरे लोग यकीनी तौर पर उसे बहुत पहले देख चुके होंगे, लेकिन उन्होंने हमसे तस्करा नहीं किया। अलबत्ता जब मैंने थोड़ी देर के बाद तगल्लुक खान से रजू किया तो उसने आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। हाँ मंसूर, इस जहाज़ का नाम डिसोजा है और इसका कैप्टन वज़ीहान का बेहतरीन दोस्त है। यूँ समझ लो कि थोड़ी देर के बाद हम अपने उस जहाज़ में मुंतकिल हो जाएंगे। मेरी वज़ीहान से बात हो चुकी है। तगल्लुक खान के इस इंकशाफ ने मेरे बदन में सनसनी से पैदा कर दी। बाहर तो और मैंने खुद को संभाल लिया और इस बात पर खुशी का इजहार किया कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। ताहम मैंने तगल्लुक खान से सवाल किया, क्या ये ज़रूरी है तगल्लुक खान कि ये जहाज़ हमारे ही मुल्क जा रहा हो? मुमकिन है इसकी मंजिल कोई और हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं और भी जा रहा होगा तो बाद में वहाँ तुम्हें पहुँचा दिया जाएगा या किसी ऐसे जहाज़ से मुंतकिल कर देगा जो तुम्हारे मुल्क जा रहा हो। तगल्लुक खान ने जवाब दिया और मैं मुतमईन हो गया। तकरीबन 4 बजे ये बड़ी लॉन्च जहाज़ के पास पहुंच गई। जहाज़ के अर्शे से हाथ हिला हिलाकर और रुमाल हिला हिलाकर उसका इस्तकबाल किया गया। फिर बहुत से अफराद सीढ़ियाँ लटका कर लॉन्च पर उतर आए। उन्हीं में जहाज़ से कैप्टन अल्फ्रेड भी था, दुबले पतले छरीरे से बदन का चालाक इंसान जिसकी आंखें बेहद तेज़ थीं। वज़ीहान ने उसे अपने गले से लगा लिया और कैप्टन उससे इजहार मोहब्बत करता रहा, हालांकि दोनों के रंग और नस्ल में कोई मुमासलत नहीं थी। कैप्टन अल्फ्रेड की चालाक आंखों से पता चलता था कि वो सिर्फ अपनी बका के इस जज्बे का इजहार कर रहा है।
وہ اسے غازی خان سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی یا پھر کوئی کاروباری مسئلہ ہو تو دوسری بات ہے۔ باہر تو ان لوگوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، تغلق خان بھی اس گفتگو میں شریک تھا۔ میری شاید انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی اور میں نے بھی اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ تاہم تقریباً 2 گھنٹے کے بعد تغلق خان میرے پاس آئے اور اسے ہمیں رہتے سفر باندھنے کی ہدایت کی۔ سامان ہی کیا تھا سوائے اس کے کہ تغلق خان نے ہمیں 2-4 جوڑے کپڑے مہیا کر دیے تھے، دوسرے تمام لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیا گیا تھا۔ اس مختصر سے سامان کے ساتھ رسی کی سیڑھیوں کے ذریعے ہمیں جہاز کے بڑے اور کشادہ کیبن میں منتقل کر دیا گیا۔ کپتان الفریڈ نے مجھ سے دوستانہ انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، مسٹر منصور، میں آپ کو اپنے جہاز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ براہ کرم کوئی تکلف نہ کریں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ بیان کر دیں۔ پھر تغلق خان تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، یہ بھی خیال رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ مسٹر الفریڈ، میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ جی ضرور، کیا یہ جہاز میرے ہی ملک جا رہا ہے؟ اتفاق سے یہ تمہارے ملک تو نہیں جا رہا، لیکن تمہارے ملک کے بہت قریب ایک اور ملک ہے، وہاں جا رہا ہے۔ وہیں سے صرف 25 گھنٹے کا سفر باقی رہ جاتا ہے تمہارے ملک کا۔ وہاں پہنچ کر میں تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق سہولتیں فراہم کر دوں گا۔ باقی ذمہ داریاں تمہاری اپنی ہوں گی، الفریڈ نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ جہاز کا سفر جاری رہا۔ تغلق خان نے میرے ہاتھ ہی نہیں لگا، باقی سب ایک ہی کیبن میں تھے۔ گلاب بہت خوش نظر آ رہا تھا اور اپنے مستقبل کے بارے میں ہمارے کان کھاتا رہا تھا۔ بہروز خاموش سا بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور اسے اپنی جانب متوجہ نہ پا کر اسے آواز دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ کہے لگا رہا تھا۔ یہ سفر نہایت خوشگوار رہا۔ اب کوئی تجسس یا الجھن ذہن میں نہیں رہ گئی تھی۔ تیسرے روز وہ ایک بندرگاہ سے جا لگا اور بندرگاہ پہنچتے ہی کپتان الفریڈ نے ہمیں کچھ ہدایات دی۔ دوستو، یہ بندرگاہ نہایت خوبصورت ہے، لیکن اس کے قوانین بے حد سخت ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کچھ وقت تمہیں پوشیدہ رہ کر گزارنا ہوگا۔ ہم تمہیں لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتے۔ اگر کسی کو شبہ ہو گیا کہ جہاز میں کچھ غیر قانونی لوگ موجود ہیں تو بڑی مشکلات پیش آئیں گی، خاص طور سے اس لیے کہ آپ لوگوں کو اس بندرگاہ پر چھوڑنا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے الفریڈ، اگر کوئی قانونی مجبوری ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، تغلق خان نے جواب دیا۔ الفریڈ نے ہم لوگوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتظام کر لیا تھا۔ نہ جانے اس کے جہاز میں بھی کون سے اسرار و رموز چھپے تھے۔ باہر تو ہمیں اس نئی جگہ بھی کوئی دقت نہ ہوئی، بلکہ پانی کے مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے، کیونکہ یہ حصہ جہاز کی نچلی سطح میں تھا اور بڑے بڑے شیشوں سے سمندر کے نیچے کے مناظر خوب نمایاں ہوتے تھے۔ ایئر کنڈیشن جگہ تھی اور آسائشوں کی تمام چیزیں فراہم کر دی گئی تھی۔ یہاں گلاب اور اس کے دونوں ساتھی ایک الگ گوشے میں اپنی جگہ بنا کر بیٹھ گئے۔ بہروز کے ہاتھ ایک کتاب لگی اور وہ ایک جگہ دراز ہو کر کتاب پڑھنے لگا اور تغلق خان میرے پاس آ بیٹھا۔ اس کی نگاہوں میں پراسرار مسکراہٹیں کھیل رہی تھی اور جب بھی میری نگاہ اس کی نگاہ سے ٹکراتی تو میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا، صرف اس تصور سے کہ تغلق خان مجھے تمام تفصیلات کیوں نہیں بتا رہا۔ اس وقت بھی وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ میں سنجیدہ ہی رہا، تب تغلق خان بولا، منصور تم کچھ الجھے ہوئے ہو؟ یہ سوال بے مقصد ہے تغلق خان، ظاہر ہے اس وقت تمہارے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں اور تمہارے تمام تجربات کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ نہیں منصور، براہ کرم ایسا مت سوچو، آنے والا وقت ذرا مختلف ہوگا۔ میں نہیں سمجھا۔ مقصد یہ کہ ممکن ہے مجھے تمہاری ماتحتی میں کام کرنا پڑے۔ ماتحتی میں؟ ہاں، وہ کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہی ذرا مشکل ہے منصور۔ وجہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھ پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ ابھی میں اس بارے میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں، ورنہ میں خود بھی تمہیں سب کچھ بتانے کے لیے بے قرار ہوں۔ دیکھو تغلق خان، میں تمہیں کسی بھی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، البتہ ایک درخواست ضرور کر سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ جو بات مجھے نہ بتا سکو براہ کرم اس کا تذکرہ بھی مت کرو۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، اوہ سوری، دراصل تمہارے چہرے پر انگنت سوالات دیکھ کر میرے ذہن میں یہ تمام باتیں ابھر آئیں۔ بہر صورت منصور، تم یہ سمجھو کہ اب تمہارا شہر تمہارے لیے بے حد شاندار ہو گیا ہے۔ وہاں اس قسم کی تفریحات پیدا کر دی گئی ہیں کہ تمہارے لیے کہ تم حیران رہ جاؤ۔ تفریحات؟ میں نے تنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں تفریحات، تب تو جس نے بھی میرے لیے یہ سب کچھ کیا مجھے اس پر افسوس ہے، بلا شبہ اس کی ہمدردی اور محبت سر آنکھوں پر، لیکن وہ مجھ سے قطعی ناواقف معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ میری ذات میں تفریحات کا کوئی لمحہ باقی نہیں تغلق خان۔ جس کا سینہ پھوڑے کی مانند پک رہا ہو وہ بھلا کون سی تقریبات میں حصہ لے سکتا ہے؟ تم خود بتاؤ۔ ہاں منصور، میں تمہاری کہانی سن چکا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ سیٹھ جبار نے تمہارے ساتھ بہت ہی وحشیانہ سلوک کیا اور نفرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نے تمہاری ماں اور بہن کو اغوا کر کے تمہارے خلاف ایک جال بچھا دیا۔ وہ تمہیں اس جال میں پھانس کر بھول گیا اور کسی ہونہار مکڑی کی مانند دور سے بیٹھے تمہاری اس طرف کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ لیکن میرے دوست، جال میں پھنسی ہوئی مکھی بالکل بے بس ہوتی ہے۔ تم اپنے آپ کو اس مکھی سے تشبیہ مت دو۔ تم میں اور اس مکھی میں بہت فرق ہے۔ تم ایک اعلیٰ کارکردگی کے مالک اور باہمت نوجوان ہو جس کے بارے میں جب بھی میں سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، بلکہ شرمندگی بھی، کہ جب میں نے تمہیں چمن کے ساتھ دیکھا تو تمہاری طرف کوئی توجہ نہ دی، یہ سوچ کر کہ تم عام اور معمولی سے لڑکے ہو، لیکن بعد میں جب تمہارے بارے میں تفصیلات سنی تو انہوں نے مجھے حیران کر دیا۔ پھر میں خود بھی تمہارے سامنے آ چکا ہوں۔ میں ان لمحات کا تذکرہ تفصیل سے نہیں کروں گا، لیکن
بہر صورت میں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ تم اپنے مد مقابل کے سامنے آنے کی صلاحیت رکھتے ہو، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، چنانچہ تمہیں اس مکھی سے تشبیہ دینا مناسب نہیں ہو جو شخص بے بسی کا شکار نہ ہو، جس کی زندگی کے ساتھ کچھ عجیب الجھنیں وابستہ ہوں، پھر بھی وہ ان خوبیوں کا مالک ہو جن کے تم ہو، تو اسے کوئی بات اپنے ذہن پر مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ تم ماحول میں شگاف پیدا کرنا جانتے ہو، تم اس فولادی ہول کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہو اور اس کے دوسری طرف سیٹھ جبار چھپا بیٹھا ہے، تو پھر تم خود کو مایوس کیوں سمجھتے ہو؟ ہاں، ہول ٹوٹنے میں دیر لگتی ہے، سیٹھ جبار کے مقابل آؤ، اس سے جنگ کرتے رہو، اس نے تمہیں جس بے بسی کا شکار کر دیا، تم وہ حالات پیدا کرو کہ وہ خود بھی اس بے بسی کا شکار ہو جائے اور جھنجلائے ہوئے انداز میں تمہاری جانب دیکھے، تب تم سے سودے بازی کے لیے مجبور ہو جائے، تو پھر تم اسے شرائط منوا سکتے ہو، تم اسے مکھی کی طرح جال میں پھانس کر تڑکتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، تمہارا انتقام شروع ہو سکتا ہے۔ تم نے ان لائنوں پر کیوں نہیں سوچا منصور؟ تم اس انداز سے کام کرنے کے لیے تیار کیوں نہ ہوئے؟ طاقت کے مقابلے میں طاقت کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ جو کمزور ہوتے ہیں بے شک وہ مجبور ہوتے ہیں، لیکن جو طاقتور ہیں انہیں اپنی تمام تر قوتیں مجتمع کر کے اپنے دشمن کے مقابل لانا چاہیے۔ تمہاری ماں اور بہن طویل عرصے سے تمہیں نہیں ملی، تمہارا سینہ بقول تمہارے پڑے ہوئے پھوڑے کی مانند ہے، بے شک اس زخم میں تکلیف ہوگی، لیکن یہ تکلیفیں تو بدن کی حرارت کے لیے ضروری ہیں۔ ماں اور بہن تمہاری اس جدوجہد سے فوری طور پر نہیں مل سکتی، تم اپنی اس تکلیف کو ٹیس بن جانے دو منصور۔ اگر تم سیٹھ جبار کو اس کے لیے مجبور کر دو کہ ایک دن وہ خود ہاتھ باندھ کر تمہاری ماں اور بہن کو عزت و احترام سے تمہارے سامنے لے آئے، تو کیا یہ تمہاری عظیم تر کامیابی نہ ہوگی؟ بولو، کیا میری اس بات کی تائید نہ کرو گے؟ میں تغلق خان کو ششدر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ الفاظ اس شخص کے تھے جو بظاہر گوشت کی چٹان معلوم ہوتا تھا، لڑنے جھگڑنے والا ایک خطرناک سا آدمی، لیکن یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے، ان میں ایک ندرت تھی، ایک ذہانت تھی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں منصور؟ مجھے بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا اپنا نظریہ تو یہی ہے۔ دیکھو دوست، میری زندگی کے بارے میں کبھی سوچا، سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ تم میرے بھائی کو دیکھ چکے ہو، وہ ایک وحشی بھیڑیا ہے، قتل و غارت گری، خون ریزی اس کی دلچسپ مشاغل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رگوں میں جو خون ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سکون سے نہ بیٹھیں۔ ہمارے آباء و اجداد کی کارنامے یقیناً تمہارے علم میں ہوں گے۔ چنگیزی نسل میں سمجھتا ہوں کہ جب تک قائم رہے گی اس کے دوڑتے ہوئے لہو میں جوار بھاٹے آتے رہیں گے، لیکن بدلا ہوا وقت تھوڑی سی عقل بھی دیتا ہے۔ جد امجد مرحوم اگر اس دور میں پیدا ہوتے تو شاید اتنے وحشی صفت نہ ہوتے، یا اگر ہوتے بھی تو ان کی وحشتیں مصلحتوں کے لبادے اوڑے ہوتی۔ اگر ہم صرف وحشی ہوتے اور مصلحتوں کے قائل نہ ہوتے تو ہماری وحشت ایک دن کسی قبر میں جاس ہوتی۔ تھوڑی سی مصلحت پسندی ضروری ہے، اسی کی میں تمہیں تلقین کرتا ہوں۔ سیٹھ جبار سے جنگ کرنے کے لیے میں نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ تم اس کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ، لیکن وہ خود وہ قوت ضرور حاصل کر لو جو تمہیں اس کے خلاف صف آرا کر سکتی ہے، تمہیں اس کے مد مقابل کی حیثیت دے سکتی ہے۔ تغلق خان نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے تغلق خان؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن کیسے نہیں ہے؟ آخر سیٹھ جبار نے کہیں سے تو ابتدا کی ہوگی، کیا شروع ہی سے؟ میرا مطلب ہے کیا پیدائشی کے وقت سے سیٹھ جبار اس قدر ہونہار اور وحشی ہوگا؟ ناممکن ہے منصور، تم خود ہی میرے سوال کے جواب میں نہیں کہو گے۔ جب سیٹھ جبار ابتدا کر کے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کیا تم ذہانت میں کم ہو کسی سے، کارکردگی میں کم ہو؟ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری اپنی قوتیں اس قدر مستحکم ہے، سیٹھ جبار ان سے محروم ہے۔ وہ تو دوسروں کے سہارے کام کرتا ہے نا، اس کی اپنی قوت تو اس کی دولت میں چھپی ہے، جبکہ تمہارے پاس اپنی قوت، اپنی طاقت ہے، تمہارے پاس دولت بھی اور کسی سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی، تو کیا تم اس پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہوں۔ تو پھر کرو نا، آخر تم سیٹھ جبار سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے مجھے ایک طویل عرصہ درکار ہوگا تغلق خان۔ اگر مجھے ماں اور بہن مل جاتی تو میں زندگی کے کسی بھی مرحلے پر سیٹھ جبار کے مقابل آ سکتا تھا، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی جانب سے میرے ذہن میں مایوسی گھر کرتی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب تک مجھے میری ماں اور بہن نہیں مل جائیں گی میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں اسے تسلیم نہیں کرتا منصور۔ یہ مایوسی تو تمہیں آتش فشاں بنانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ تم آتش فشاں کیوں نہیں بن جاتے؟ یا تو ایسا ہو کہ تمہیں فوری طور پر ان لوگوں کے مل جانے کی توقع ہو، یا اگر تمہیں یہ توقع نہیں تو پھر اس بات پر عمل کرو۔ میں یقیناً تیار ہوں تغلق خان، بس آنے والے وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر وہی انتظار؟ میں کہتا ہوں انتظار موت کا دوسرا نام ہے۔ تم انتظار کی اس کیفیت سے نکلا ہو منصور، تم خود دیکھو گے تم کیا بن سکتے ہو۔ میں تمہاری بات تسلیم کرتا ہوں تغلق خان، اگر میں چمن کے ہاتھوں دھوکہ نہ کھاتا تو میری زندگی کے چند ماہ اس طرح ضائع نہ ہوتے۔ ویسے تغلق خان کے چمن اب بھی اس شہر میں ہے؟ میرا خیال ہے ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے چیتھڑے اڑانے میں حق بجانب نہیں ہوں گا؟ نہیں۔ کیوں؟ میں نے معتجبانہ انداز میں پوچھا۔ میں تمہیں سمجھتا ہوں منصور، کسی نے اگر تم سے دشمنی کی ہے تو اسے زندہ رہنے کا موقع دو۔
कम अज़ कम वो इस खौफ से तो ज़िंदा रहे कि तुम ज़िंदा हो। वो तुम्हारे इंतकाम का मुंतज़िर है और तुम नहीं समझते कि इंतज़ार कितनी खौफनाक चीज़ होती है। तुम अपनी क़ुव्वतों से इस बात का इजहार करो कि तुम चमन से बहुत ज़्यादा बरतरी हासिल कर चुके हो। चमन के होशो हवास गुम हो जाएंगे। वो इसी फ़िक्र में जलता रहेगा कि कहीं किसी वक्त तुम उसे अपने पाँव के नीचे मसल डालो। एक बार फिर तगल्लु खान ने मुझे हैरान कर दिया था। बात समझ में आ रही थी। मैं उसे मुतहय्यराना निगाहों से देखता रहा। मेरी महवियत देखकर वो हंस पड़ा। मुझे इस अंदाज से ना देखो मंसूर, तुम मुझसे कहीं आगे की चीज़ हो। मैंने दोस्ती के तौर पर तुम्हें ये बातें बताई और ये दोस्ती तुम यकीन करो किसी लालच के तहत नहीं। मुझे बहुत आला मुआवजे पर तुम्हारे साथ काम करने के लिए मजबूर किया गया और ये मुआवजा मैं समझता हूँ इतना है कि मैं दूसरे ज़राए से इस कदर दौलत हासिल नहीं कर सकता था। लेकिन मुआवजे के बाद अगर तुम्हारे लिए काम करता तो बिल्कुल सरसरी तौर पर एक कारकुन की हैसियत से इंतज़ार करता कि तुम मुझे क्या हुक्म दे रहे हो, या इन हालात को देखता जिनमें तुम्हें मेरी ज़रूरत पेश आ सकती थी। यही मेरी ज़िम्मेदारी होती। लेकिन अब मंसूर, मैं अपने तौर पर भी तुमसे हमदर्दी और मोहब्बत रखता हूँ। मैं उनको तुम्हारी दोस्ती के काबिल बनाना चाहता हूँ। चनाचे अब मेरी ज़िम्मेदारियाँ एक दोस्त की ज़िम्मेदारियाँ भी हो गई हैं। मैंने आगे बढ़कर तगल्लु खान के सामने अपने हाथ फैला दिए। तगल्लु खान ने अपने मजबूत हाथ में मेरा हाथ जकड़ लिया, फिर मुस्कुरा कर बोला, इस हाथ की मजबूती बताती है कि ये मुस्तकबिल में बहुत कुछ कर गुजरेगा। ये तगल्लु खान की पेशगोई है। जाओ जाओ, तुम्हारा वो नन्हा मुन्ना साथी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, उसने कहा और खुद गुलाब और उसके साथियों की जानिब बढ़ गया। मैं बहरोज़ के पास पहुंच गया। बहरोज़ नीवा आंखों से मुझे देखने लगा, फिर खुद मुस्कुरा दिया। न जाने क्या ख्यालात थे उसके जहन में, लेकिन उसने मेरा लाख पूछने के बावजूद इस मुस्कुराहट का राज नहीं बताया। तब मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है बेरोज़, तुम सब लोग अपने अपने राज अपने सीनों में छुपाए रहो। मैं भी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी तरह मुनाफिक बन सकूँ। नहीं चीफ बहरोज़, मुनाफिक नहीं है। इस मुस्कुराहट की कोई ख़ास वजह नहीं थी, बस यूँ ही ये किताब पढ़ रहा था। इसके मज़मून पर कुछ हंसी सी आ रही थी। बहरोज़ ने जवाब दिया, मैं खामोश हो गया। दूसरी रात तकरीबन 9 बजे कैप्टन अल्फ्रेड मुस्कुराता हुआ हमारे पास आया और रस्मी गुफ्तगू के बाद बोला, ठीक 11 बजे आप लोगों को एक लॉन्च पर चलना है। क्या मतलब? तगल्लु खान चौंक कर बोला, डाकज़ियानों को भी अभी थोड़ी देर कबल रवाना करके आया हूँ। डाकज़ियानों आपके वतन जा रहा है और 1.5 घंटे में वो बैनुल अक़वामी समंदर में पहुँच जाएगा। उसके बाद हम एक तेज़ रफ्तार सफ़र शुरू करेंगे और तकरीबन 12:30 बजे हम डाकज़ियानों पहुँच जाएंगे। वहाँ से हमें ऊपर उठा लिया जाएगा और फिर आप लोग बआसानी अपने वतन पहुँच जाएंगे। इसके बाद की जिम्मेदारियाँ आपकी अपनी हैं, कैप्टन अल्फ्रेड ने कहा और हम लोग उछल पड़े। वेरी गुड कैप्टन, आपका ये एहसान हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैंने कहा, नहीं भाई, मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि गोज़ी खान के अहकामात की तामील हमारी अपनी ज़िंदगी की ज़मानत होती है। वरना कौन इस बात को पसंद करेगा कि किसी दिन जहाज़ के पैंदे में सुराख हो जाए और सुराख से अंदर आने वाला पानी हमें लेकर समंदर के आगोश में पहुँच जाए। ये बात कैप्टन अल्फ्रेड ने कुछ ऐसे अंदाज में कही कि हम सबको हंसी आ गई। तगल्लु खान भी हंसने लगा। आप बहुत हकीकत पसंद मालूम होते हैं कैप्टन अल्फ्रेड, तगल्लु खान ने कहा। हाँ, जो हकीकत पसंद नहीं होते वो गोज़ी खान का शिकार बन जाते हैं। हमें तो गोज़ी खान से दोस्ती रखना होती है। वैसे आप लोग तैयारियां कर लें, डाकज़ानों पर भी आपको कोई दिक्कत ना होगी। उससे कैप्टन मेरा दोस्त है, मैंने उसे सारी तफसीलात बता दी है। वो जहाज़ लंगर अंदाज करके हमारा इंतज़ार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब तैयार हैं। आप जिस वक्त भी कहेंगे हम रवानगी के लिए तैयार हो जाएंगे, मैंने जवाब दिया और कैप्टन अल्फ्रेड चला गया। वक्त मुकर्ररा पर हमें उसकी सीढ़ियों के ज़रिए लॉन्च पर उतारा गया। माहौल पर हल्की हल्की कहर छाई हुई थी। आसमान पर रोशनी की कोई चमक नहीं थी। चारों तरफ का माहौल बेहद तारीख था और इस तारीख माहौल में छोटी लॉन्च हमें लेकर एक नामालूम सिमत में चल पड़ी। शायद उसे चलाने वाले पूरी तरह इस बात से वाकिफ़ थे कि उन्हें कौन कौन से रास्तों से गुजर कर वहाँ जाना है। समंदर के सीने पर मौजूद जहाज़ों में रोशनियाँ हो रही थी, जिनके चमकदार लहराए इस तारीख माहौल को चमकाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बाहर तौर लॉन्च अपनी कोई रोशनी जलाए बगैर इन लहरियों से बचती हुई आगे बढ़ती रही और थोड़ी देर के बाद हम गहरे समंदर में दाखिल हो गए, जहाँ कोई रोशनी नहीं थी। माहौल बेहद खौफनाक और पुरअसरार था और इस पुरअसरार माहौल में हमारे दिलों की धड़कनें बंद हुई जा रही थी। लॉन्च पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद लॉन्च ड्राइवर इंतहाई महारत से अपना सफ़र पूरा कर रहा था। डॉन अल्फ्रेड ने हमें इत्मीनान दिलाया था कि वो जिन लोगों को हमारे साथ कर रहा है वो नहायत मशाक और माहिर है। नहायत इत्मीनान से हमें हमारी मतलूबा जगह पहुंचा देंगे, और हुआ भी यही। 1.5 घंटे के तेज़ रफ्तार सफ़र के बाद लॉन्च के इंजन की रफ्तार कुछ सुस्त होने लगी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। फिर लॉन्च के अगले सिरे पर 2 सब्ज़ बत्तियाँ रोशन हो गई और स्पार्क करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद तारीख समंदर में वैसे ही 2 बत्तियाँ किसी कदर बुलंदी पर नजर आईं। ये तेज़ बत्तियाँ भी स्पार्क कर रही थी, गोया हम जहाज़ के करीब पहुंच गए। उसके बाद जहाज़ का खाका नुमायाँ होने लगा। किसी मखसूस ज़रिए से जहाज़ के पूरे ढांचे को रोशन किया गया था ताकि लॉन्च उसका तयन कर ले और उसकी सिमत आ जाए। फिर वो जगह भी रोशन हो गई जहाँ लॉन्च को लगना था और जहाँ जहाज़ पर ऊपर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद थी। जहाज़ थोड़ी देर के बाद लॉन्च जहाज़ के पैंदे से जा लगी। नहायत जहानत से सारे काम किए गए। मोटी रस्सियों की सीढ़ी लटकी हुई थी, ऊपर से टार्च की रोशनी हमारी मावनत कर रही थी। चनाचे एक एक करके हम 6 अफराद जहाज़ के अर्शे पर पहुंच गए।
جہاں ایک کبھی ہیکل شخص نے ہمارے استقبال کیا اور اس نے ہم سب سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد سیڑھی ہٹا لی گئی۔ لانچ نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ یوں ہم اپنے ملک کی جانب عازمی سفر ہو کر یہ ہمارے لیے ایک سنسنی خیز سفر تھا۔ ہمیں آرام دہ کیبن مہیا کیا گیا جن میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ہمیں کافی کے لیے پوچھا گیا لیکن اس وقت کسی چیز کی حاجت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کھانا وغیرہ ہم الفریڈ کے جہاز پر کھا چکے تھے۔ ہم نے شکریہ ادا کیا اور کیبن میں جا لیٹے۔ بہروز اس وقت بھی میرے ہی کیبن میں تھا لیکن اپنے بستر پر دوسری جانب رخ کیے ہوئے نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا، اسے گہری نیند آ گئی تھی لیکن میرے ذہن میں چکیاں چل رہی تھی۔ یہ مختلف فیصلے کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اپنے وطن پہنچ کر مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بڑا دھواں تھا میرے ذہن میں، بڑے خوفناک خیالات تھے میرے دل میں۔ چمن نے میری زندگی کے یہ مصروف ترین لمحات چھین لیے لیکن اس کے جواب میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ البتہ تغلق خان کی یہ ہدایت مجھے پسند آئی کہ دشمن کو اپنی طاقت سے خوف زدہ کرتے رہو، اپنی قوتوں سے ڈراتے رہو، وہ اس کے لیے موت سے بہتر ہے۔ چمن جیسی شخص کے لیے دشمنی کا تصور آج بھی میرے لیے دکھ کا باعث تھا۔ اس کمبخت نے بڑے اچھے انداز میں میرا ساتھ دیا تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ در پردہ کون سی بات کام کر رہی تھی۔ باہر طور ابھی تو مجھے چمن کے مقابلے میں بھی کوئی برتری حاصل نہیں تھی۔ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے مجھے نہ جانے کیا کچھ کرنا ہوگا۔ ایک بار میرا ذہن تغلق خان کی باتوں کی جانب چلا گیا۔ کون ہے وہ جس نے تغلق خان کو میری تلاش پر معمور کیا؟ جیسے کبھی کبھی ذہن بھٹک کر سیٹھ جبار کی طرف بھی چلا جاتا تھا، کس پر بھروسہ کرتا، کسے اپنا دوست سمجھتا۔ سبھی نے اپنا مقام کھو دیا تھا، اب تو یہ دنیا میرے لیے دشمنوں کی دنیا تھی۔ خود میرے دوستوں کا وجود کہاں پر ہے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ بس چند چہرے جو اعتماد کو زندگی بخشتے تھے، ورنہ اعتماد کبھی کا مر چکا ہوتا۔ وطن کا خیال رہ کر ذہن میں ابھر رہا تھا۔ وہ گلیاں اور بازار یاد آ رہے تھے جو اب مجھ سے اجنبی ہو چکے تھے۔ وہ گندا سا محلہ جہاں میں نے آنکھ کھولی، جہاں میرے ساتھی رہتے تھے، اوباش فطرت بھی اور نیک فطرت بھی۔ فیضان آج بھی مجھے یاد تھا لیکن وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے وہ جو زندگی کے سیدھے سادے رستوں پر سچائی سے گامزن رہتے ہیں اور اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ ہر انسان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس ابتدا اور انتہا میں اگر سکون اور آسائشیں ہوں تو پھر کون ان چکروں میں پڑتا ہے؟ وہ لوگ بدبخت ہوتے ہیں جو اپنے اچھے راستوں کو ٹھکرا کر ٹیڑھے میڑھے راستے اختیار کرتے ہیں اور پورے معاشرے کے لیے برائی بن جاتے ہیں۔ سمندر پر اتنا وقت گزارا تھا کہ اب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زمین کا وجود ہی ختم ہو گیا ہو۔ یہ احساس انوکھا لگتا تھا کہ اب پھر میں اپنے وطن میں ہوں گا۔ جہاں تک اعتماد کا تعلق تھا، چمن جیسے لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ اپنی ذات کے لیے جینا سب سے بہتر ہے، باقی تمام لوگ صرف ضمنی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ٹھوس لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ میں فیصلے کرتا رہا۔ دوسرا دن گزرا اور پھر اس وقت رات کے تقریباً 11 بجے تھے جب جہاز کے کپتان نے ہم سے ملاقات کی اور مسکراتا ہوا بولا، ہم بندرگاہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، تمہارے وطن کی سمندری حدود میں ہیں اور بندرگاہ چند میل سے زیادہ دور نہیں رہ گئی۔ کیا تم بندرگاہ پر اترنا پسند کرو گے یا کچھ اور چاہتے ہو؟ نہیں کیپٹن، ہم قانونی حیثیت سے نہیں آئے۔ اگر آپ ہمارے لیے ایک ایسی لائف بوٹ مہیا کر دیں جو 6 آدمی کا وزن اٹھا سکے تو آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تغلق خان نے جواب دیا، بہتر ہے، لائف بوٹ اب آسانی مہیا ہو سکتی ہے لیکن تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا۔ میں جہاز کے نشان والی لائف بوٹ تو نہیں دے سکتا، اس پر وہ نشان صاف کرانا بہت ضروری ہے۔ بہت بہتر کیپٹن، ہم سب تکلیف کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، میں نے کہا اور کیپٹن گردن ہلا کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کر اطلاع کر دی کہ لائف بوٹ تیار ہے اور ہم 6 افراد لائف بوٹ کے ذریعے سمندر میں اتر گئے۔ تغلق خان اور پتواروں کے ذریعے لائف بوٹ ایک خاص سمت رکھے رہے تھے۔ اس پر چھوٹا سا بادبان بھی باندھ لیا گیا تھا کہ ہواؤں کی مدد بھی شامل رہے۔ ہماری منزل نامعلوم تھی لیکن ہم اسی سمت پڑ رہے تھے جہاں ہمیں کبھی کبھی روشنیاں جھلکتی نظر آ جاتی۔ یہ روشنیاں میرے شہر کی روشنیاں تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ تغلق خان خاص طور سے اس سمت کا رخ اختیار کر رہا ہے، سو میں نے اسے پوچھ لیا، تغلق خان، کیا تم کسی سمت کا تعین کر سکے ہو؟ ہاں مسٹر منصور، میں جانب مجھے رستے پر چل رہا ہوں۔ تعجب ہے تغلق خان، تم بیرونی انسان ہونے کے باوجود میرے وطن کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہو، میں نے کہا اور تغلق خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جانتا تھا منصور، بتایا گیا ہے مجھے۔ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت میں نے بہت سی باتوں پر ریسرچ کی ہے۔ میں بے شمار ویران ساحلوں کی تصاویر جمع کرتا رہا ہوں اور اندازہ لگاتا رہا ہوں کہ کون سا ساحل کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسے استعمال کرتے ہوئے کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تغلق خان کا جواب اور ایک بار پھر میں حیران رہ گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے اس سے پوچھا، لیکن اس کی کوئی خاص وجہ تھی تغلق خان؟ ہاں اس کی خاص وجہ تھی، تغلق خان نے جواب دیا اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں جانتا تھا کہ تغلق خان کے پاس اس کے بعد کے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا، باہر طور میں بار بار اس کے بارے میں پوچھ کر خود کو ہلکا نہیں ثابت کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔
ہم اس چھوٹی سی کشتی کو کھینچتے رہے۔ جب میں تھک گیا تو گلاب نے پتوار سنبھال لیے، اس کے ایک اور ساتھی نے بھی تغلق خان کے ہاتھ سے پتوار لے لیا تھا۔ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ چھوٹی سی لائف بوٹ سمندر کے سینے پر اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ پھر دور سے ہم نے چند روشنیاں دیکھی اور تغلق خان گہری سانس لے کر بولا، ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ لیکن میں نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموشی سے جگنوں کی طرح چمکتی ان روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ساحل پر پہنچ گئے۔ لائف بوٹ سے نیچے اتر کر تغلق خان نے لائف بوٹ کو خشکی پر کھینچ لیا اور پھر ہم ان روشنیوں کی طرف چل پڑے۔ رات کے پرہول سناٹے میں یہ سفر انتہائی پراسرار محسوس ہو رہا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور کافی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن فضا میں ایک اور شور پھیلا ہوا تھا۔ یہ کسی مشین کے چلنے کی آواز تھی۔ روشنیاں قریب آتی جا رہی تھیں، دور سے جگنوں کی مانند چمکنے والی روشنیاں اب تیز ہو چکی تھی۔ ہم ہاتھی تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خیال تھا کہ شاید تغلق خان اسی راستے سے شہر جانے کے لیے اسی سمت کا تعین کرے، لیکن جب وہ اس بڑے گیٹ کے سامنے ذیلی سڑک پر مڑ گیا جس کی دوسری جانب کچھ لوگ موجود تھے تو میں نے حیرت سے تغلق خان کی جانب دیکھا، لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس شخص کے اشاروں پر نہیں ناچ سکتا تھا، لیکن میں اس پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہی سمندر کے مسائل سے مجھے بچا کر لانے والا تھا، ورنہ حالات نہ جانے کیا رخ اختیار کرتے۔ لہٰذا سر دست اس سے انحراف مناسب نہیں تھا۔ اگر وہ خود ایک مدبر اور ذہین شخص سمجھ کر کچھ باتوں کو چھپائے رکھنا چاہتا ہے اور میری مدد کر کے مجھے چونکانے کا خواہش مند ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کی انا کی تسکین پہنچانے کے لیے فی الحال خاموشی اختیار کیے لیتا ہوں۔ آہنی گیٹ کافی وسیع تھا۔ اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے ان کے جسموں پر نیلی وردیاں تھیں اور ہاتھوں میں رائفلیں دبی ہوئی تھیں۔ ہم قریب پہنچے اور انہوں نے تغلق خان کو دیکھا تو یوں مستعد ہو گئے جیسے وہ ان کے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتا ہو۔ انہوں نے جلدی سے ذیلی کھڑکی کھول دی اور جھک کر تغلق خان کو سلام کیا۔ جب ہم چاروں اندر پہنچ گئے تو چوکیدار میں سے ایک نے ادب سے کہا، کھڑکی بند کر دی جائے جناب، کوئی اور تو نہیں آنے والا؟ نہیں، تغلق خان نے جواب دیا اور ہمیں ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ مشینوں کی آواز اس روش کے باعث سمت سے آ رہی تھی جس پر ہم چل رہے تھے۔ سامنے ہی ایک عمارت ہے جس کی دیواریں ایسی تھی جیسے کسی کارخانے کی دیواریں ہوتی ہیں۔ اندر نہ جانے کیسی مشینیں چل رہی تھی۔ سامنے کی عمارت البتہ پرسکون تھی۔ ہم سیڑھیاں طے کر کے حال میں داخل ہو گئے۔ اسی لمحے اندرونی دروازے سے کچھ لوگ باہر نکل آئے۔ تغلق خان کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑے، پھر سامنے آ کر مستعد ہو گئے اور جناب آپ تشریف لائیے اور ہمیں اطلاع تک نہ ملی؟ ان میں سے ایک بولا، ہاں بغیر اطلاع کے آنا پڑا، تم لوگ فوراً کھانے کا بندوبست کرو۔ تغلق خان نے کہا، بس 5 افراد ہیں یا باہر کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا، نہیں صرف 5 ہی ہیں، تغلق خان نے کہا۔ وہ دونوں تیزی سے اسی دروازے کی طرف مڑ گئے جس سے اندر آئے تھے۔ تغلق خان حال میں بنی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، تشریف لائیے مسٹر منصور، اوپر ہمارے لیے آرام گاہیں موجود ہیں۔ میں گلاب اور دوسرے لوگوں کو اشارہ کر کے تغلق خان کے پیچھے چل پڑا۔ چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد دروازوں کی ایک قطار نظر آئی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ دروازے دونوں سے بنے ہوئے تھے۔ تغلق خان اور اس عمارت میں یوں چل رہا تھا جیسے یہ عمارت اس کی اپنی ملکیت ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر ہم سے کہا، یہ کمرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں مسٹر منصور، اور مسٹر بہروز آپ مسٹر منصور کے ساتھ والا کمرہ لے سکتے ہیں۔ گلاب اور دوسرے لوگوں کو انہی میں سے ایک ایک کمرہ دیا جاتا ہے اور مسٹر منصور میرا کمرہ وہ سامنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم سب کھانا کھا گئے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، کھائیں گے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم سب ایک کشادہ حال میں جمع تھے۔ ہمارے سامنے انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ اگر یہ کھانے جلدی میں تیار کیے گئے ہیں تو واقعی کوئی جادوئی عمل کیا گیا ہوگا۔ ابھی تک تغلق خان چراغ کا جن معلوم ہوا تھا کہ ہر مشکل کا حل اس کے پاس موجود تھا۔ شکل و صورت سے بھی وہ جن ہی لگتا تھا۔ وہ بھی ہمارے سامنے کھانے میں مصروف تھا۔ خوب کھانے کے بعد اس نے پانی کے 2-3 گلاس چڑھائے اور میری طرف متوجہ ہو کر بولا، اب کیا پروگرام ہے منصور؟ میرا خیال ہے صبح تک آرام کیا جائے اور صبح کو روانگی کا پروگرام طے ہوگا۔ اس سے پہلے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیں۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ عمارت کیسی ہے؟ ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے، 3 شفٹیں چلتی ہیں اس کے اوپر، اور یہاں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے ایک چھوٹی سی کالونی بنا دی گئی ہے جو کہ کارخانے کے عقب میں ہے۔ ہر چند کہ یہ جگہ شہر سے کافی فاصلے پر سمندر کے کنارے واقع ہے، لیکن یہ ساحل سے زیادہ غیر آباد نہیں۔ تھوڑے ہی فاصلے سے شہر تک مسلسل آبادی چلی جاتی ہے۔ کون سا علاقہ ہے یہ؟ میں نے سوال کیا۔ تغلق خان نے اس کا نام لے دیا۔ میں اس علاقے سے کم از کم نام کی حد تک واقف تھا۔ کبھی اس طرف آنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم اپنے شہر میں ہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے تغلق خان سے کوئی اور سوال نہیں کیا کیونکہ وہ تفصیل میں جانا پسند نہ کرتا اور میں متجسس رہ کر خود کو ہلکا ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں بہروز کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تم مطمئن ہو منصور یہ تمہارا ہی وطن ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں بہروز، ہم اپنے وطن آ گئے ہیں اور میں اب اتنا بے دست و پا بھی نہیں۔ یہاں میرے ہاتھ کافی مضبوط ہیں، میں نے کہا، اور اب میرا خیال ہے کہ آرام کی نیند سو جاؤں، مگر صبح کو دیگر معاملات پر توجہ دیں گے۔ بہروز گردن ہلانے لگا، پھر میرے کمرے کو دیکھتا ہوا بولا، میں یہی سوؤں گا، میرا مطلب ہے اس کونے میں نیچے۔ یار میں تکلفاً یہ کہوں گا کہ تم مسہری پر سو جاؤ اور تم اسے تسلیم نہیں کرو گے۔ اچھا یوں کرتے ہیں کہ دونوں ہی نیچے سو جاتے ہیں، میں نے کہا۔ بہروز ہنسنے لگا، نہیں منصور پلیز، تم آرام سے مسہری پر سو جاؤ۔ تم میری وجہ سے نیچے سوئے تو پھر میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا۔
اس نے کہا اور جگہ منتخب کر کے دیوار کی جانب کروٹ بدل لی۔ میں دیر تک سونے کی کوشش میں مصروف رہا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ احساس بے چین کر رہا تھا کہ میں ایک بار پھر اپنے وطن واپس آ چکا ہوں، جہاں ایاز، نوشاد اور گل ہیں، اور چمن کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ میں سارے مصائب سے نکل کر ایک بار پھر اپنی دنیا میں لوٹ آیا ہوں۔ چمن کا خیال آتے ہی ذہن میں تاریکیاں سی پھیلنے لگی۔ میں اس ذلیل شخص کے بارے میں سوچنے لگا۔ میری نگاہوں میں وہ فرشتہ تھا لیکن اس نے ایسا رخ بدلا کہ اس کی تمام پاکیزگی اور تقدس ملیا میٹ ہو کر رہ گیا۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے کروٹ بدلی اور آنکھیں بہروز پر جم گئیں۔ وہ دیوار کی جانب منہ کیے بڑی معصومیت سے سو رہا تھا، اپنے وجود سے بے خبر۔ اس کے سراپے کی حسین تلاش میری نگاہوں کے سامنے تھی لیکن میں نے بہروز کی جانب کروٹ بدلی اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ دوسری صبح بے حد خوشگوار تھی، پھر سب ایک جگہ جمع ہوئے۔ تغلو خان بھی موجود تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے کہا، ہاں تو منصور صاحب، آپ فرمائیے کیا پروگرام ہے؟ میں چند لمحے اس کی صورت دیکھتا رہا، پھر میں بے پرواہی کے انداز میں کہا، کوئی خاص پروگرام نہیں، میں اپنے شہر میں آ چکا ہوں۔ یہ تمہاری عنایت ہے کہ تم نے یہاں تک پہنچنے میں ہماری بھرپور مدد کی۔ اب بس میں یہاں سے جاؤں گا، اس رہائش گاہ پر نہیں جا سکتا جہاں پہلے رہتا تھا کیونکہ وہ مکان چمن کا دیا ہوا تھا، لیکن میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس اور بھی بہت سے انتظامات ہیں۔ مسٹر منصور، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو یہاں لانے کے بعد بھی ایک پورا پروگرام مجھے دیا گیا ہے تو کیا آپ اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کریں گے؟ تغلو خان نے پوچھا۔ نہیں تغلو خان، تم نے مجھے یہاں تک لانے کے سلسلے میں جو محنت کی ہے، اگر تم اسے ایک دوستانہ عمل قرار دو تو میں تمہارا شکریہ ادا کر چکا ہوں۔ اس کے عوض میں تم سے ہمیشہ کی دوستی نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم کوئی معاوضہ طلب کرو تو میں تمہیں منہ مانگی رقم ادا کر سکتا ہوں، تاہم تم کہہ چکے ہو کہ کسی نے تمہیں میری اعانت پر مامور کیا ہے اور اس کے بارے میں تم نے ابھی تک مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تغلو خان، میری فطرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کو اپنا سرپرست یا اپنا باس تسلیم کر لوں، چنانچہ میں تمہارے اس پروگرام پر عمل نہیں کر سکتا جو کسی نے تمہیں میرے بارے میں دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس بات کا برا نہیں مانو گے۔ اگر وہ شخصیت مجھ پر مہربان ہے اور میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو اگر آخر مجھ سے ملاقات کرے اور اپنے مقاصد میرے سامنے بیان کرے، اور اگر یہ مقاصد میرے راستے کے پتھر نہ ہوئے تو میں تعاون کے لیے تیار ہو سکتا ہوں، لیکن ایک دوست اور ایک برابر کی حیثیت کے انسان سے، کسی محکوم یا غلام کی حیثیت سے نہیں۔ تغلو خان پر خیال انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، رات کو میں نے ٹیلی فون پر اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کب واپس آئے گا۔ اگر تم برا نہ محسوس کرو تو میری ایک بات ضرور قبول کر لو۔ بتاؤ، میں نے تغلو خان کو کہا۔ یہ امارت رہنے کے قابل نہیں، ہم نے وقتی طور پر گزارا کر لیا ہے، یہ ایک کارخانہ ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کی تفصیل تمہیں بعد میں پتہ چل جائے گی، لیکن فی الوقت ہم اسے رہائش گاہ نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ ایک اور رہائش گاہ پر تمہیں کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا ہوگا، البتہ یہ سب کچھ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، بس 24 گھنٹے مزید میرے ساتھ گزار لو۔ تم مجھے میرے احسان کا معاوضہ دینا ہی چاہتے ہو تو معاوضہ صرف یہی ہے کہ مجھے اپنی مصروفیت کے 24 گھنٹے دے دو۔ اس دوران گلاب اور دوسرے ساتھی واپس جا سکتے ہیں۔ مسٹر بہروز بھی اگر سیر و تفریح کرنا چاہیں تو ہر سہولت مہیا کر دی جائے گی، لیکن تم ابھی باہر نہیں نکلو گے۔ منصور، تم ہمارے لیے بے حد قیمتی ہو اور ہم تمہارے بارے میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ خطرے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے سوال کیا۔ دیکھو منصور، برا مت ماننا، ایک خطرناک شخصیت تمہاری دشمن ہے، نہ جانے کیا واقعات پیش آئیں۔ میں ایک باری گارڈ کی حیثیت سے تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، لیکن وہی تمام باتیں مانے آتی ہیں۔ کیا تم میرے لیے یہ 24 گھنٹے کا احسار نہیں کر سکتے؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو پھر ہمیں چلنے کی تیاری کرنی چاہیے، تغلو خان نے کہا، اور میں نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایک بار پھر میرا ذہن الجھ گیا تھا لیکن میں نے سر کو 2-3 جھٹکے دے کر ذہن صاف کر لیا۔ تقریباً 10:30 بجے خوبصورت پک اپ میں بیٹھ کر ہم شہر چل پڑے۔ بہروز اور میں تغلو خان کے برابر بیٹھے ہوئے تھے جو ڈرائیو کر رہا تھا۔ گلاب اور اس کے دونوں ساتھی پچھلے حصے میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم شہر میں داخل ہو گئے اور پھر جانی پہچانی سڑکوں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک ایسے رہائشی علاقے میں پہنچ گئے جہاں عظیم الشان کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ متمول ترین لوگوں کا علاقہ تھا۔ سیٹھ جبار بھی اس علاقے کی ایک کوٹھی میں رہتا تھا، لیکن جس جگہ ہم پہنچے وہ سیٹھ جبار کی کوٹھی سے بہت دور تھی۔ اس کے دروازے پر خوشنما درخت اگے ہوئے تھے اور 2 باوردی پہرے دار بھی وہاں موجود تھے۔ ان کی وردیاں بھی ایسی ہی تھیں جیسے کہ میں نے فیکٹری کے دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے داروں کے جسم پر دیکھی تھی۔ پک اپ کو دیکھ کر انہوں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ تغلو خان رکے بغیر پک اپ کو اندر لیتا چلا گیا۔ اس نے عظیم الشان کوٹھی کے پورچ میں پک اپ روک دی اور ہم سب نیچے اتر آئے۔ تغلو خان ہمیں لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک کشادہ حال تھا جو انتہائی قیمتی قالین سے مرصع تھا۔ حسین ترین فرنیچر اس میں سجا ہوا تھا، دیکھنے کی قابل جگہ تھی۔ گلاب اور اس کے دونوں ساتھی تو اس قالین پر چلتے ہوئے بھی کترا رہے تھے، لیکن تغلو خان نے انہیں بھی بیٹھنے کی پیشکش کی اور خود وہ مجھ سے چند لمحوں کی اجازت لے کر اندر چلا گیا۔ واپس آ کر اسے نوٹوں کی کچھ گڑیاں میری جانب بڑھا دی اور کہنے لگا، مسٹر منصور، گلاب اور اس کے ساتھیوں کو اس میں سے جو پسند کریں دے دیجیے تاکہ یہ لوگ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، اس کے بعد ہم اور آپ بھی یہاں سے چل دیں گے۔ اوہ،
تغلق خان: ان نوٹوں پر میرا کوئی حق نہیں، تو پھر یہ رقم ان تینوں میں بانٹ دیجیے۔ اس نے ایک گڈی ان لوگوں کی طرف بڑھا دی۔ گلاب شکرانہ نگاہوں سے تغلق خان کو دیکھنے لگا۔ ہم زندگی بھر آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے، گلاب نے کہا، اور گڈی کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا، اور اس کے بعد میں، تغلق خان اور بہروز ان لوگوں کو کوٹھی کے گیٹ تک چھوڑنے گئے۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ہم سے بغل گیر ہوئے تو گلاب نے آہستہ سے مجھ سے کہا، منصور بھائی، کیا اس کے بعد ہم کبھی ملاقات نہیں کر سکیں گے آپس میں؟ کیوں نہیں گلاب، میں اپنے حالات بہتر بنا لوں، اس کے بعد تمہیں تلاش کر لوں گا۔ گلاب آبدیدہ سا ہو گیا تھا باہر تو، اور وہ تینوں پیدل آگے بڑھ گئے۔ ہم انہیں دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر تغلق خان میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر اندر کی طرف چل پڑا۔ منصور صاحب، یہ آپ کی اپنی عنایت ہوگی کہ مجھے اپنے دوستوں میں جگہ دے دیں، لیکن اب میری حیثیت آپ کے ملازم کی ہے۔ تغلق خان کی اس بات پر میں حیران ہو گیا۔ مذاق کر رہے ہو تغلق خان؟ نہیں منصور صاحب، سچ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کے لیے ملازم رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ترکی کی جیل میں تھا، اور مجھے وہاں سے نکلنے میں ابھی تک کئی سال باقی تھے۔ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ لوگ میرے اتنے دشمن تھے کہ جیل توڑ کر بھاگنا میرے لیے ناممکن تھا۔ بڑی کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی مجھ پر، اور میں اتنے طویل عرصے جیل میں کبھی رہا نہیں۔ لیکن ایک شخص نے حیرت انگیز طور پر میری مدد کی، مجھے وہاں سے رہا کرا دیا۔ یہ رہائی دراصل ایک معاہدے کے تحت ہوئی۔ وہ شخصیت مجھے اپنے وطن بھیجنے کے بعد وہاں سے کہیں اور چل پڑی۔ مجھے یہاں کر اس کا انتظار کرنا تھا، اور میں انتظار کرتا رہا۔ بہرطور وہ شخصیت جب واپس آ گئی تو اس نے مجھ سے اپنے افکار و خیالات سے آگاہ کیا۔ اس نے ایک شخص کا نام لیا اور بتایا کہ وہ اس کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے۔ میں اس سے متفق ہو گیا، اور پھر اس شخص کے بارے میں مجھے تفصیل بتائی گئی۔ اور منظور، اس وقت میں شدید حیران رہ گیا جب مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص تم ہو جس کی وہ شخصیت اعانت کرنا چاہتی ہے۔ بہرطور اس کے بعد ہم تم سے ملنے کی جدوجہد کرتے رہے، اور حاصل عرصے بعد معلوم ہوا کہ تمہیں مشرقی وسطیٰ بھیج دیا گیا ہے۔ چنانچہ مجھے تمہاری تلاش میں روانہ کیا گیا، اور شکر ہے کہ میں تمہیں پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سلسلے میں میرے بھائی غوثی خان نے بھرپور میری اعانت کی، اور اب میں یہاں آ گیا ہوں۔ اور وہ شخصیت کہاں پر ہے؟ میں نے ابھی اسے رابطہ نہیں قائم کیا، تو رابطہ قائم کرو تغلق خان، اور اس سے کہو کہ میں اسے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دو تو میں سارے کام کر کے واپس آتا ہوں، میں انتظار کروں گا۔ یہاں بہت سے ملازم ہیں، اور سب کے سب آپ کو پرنس دلاور کے نام سے جانتے ہیں۔ پرنس دلاور؟ میں نے تعجب سے پوچھا، مگر یہ نام آپ کی غیر موجودگی میں اس نام کو کافی پبلسٹی دی گئی ہے۔ اس نام سے باقاعدہ کاروبار بھی ہو رہا ہے؟ مزید تفصیل آپ کو بعد میں معلوم ہو جائے گی۔ تم لوگوں نے ایک پراسرار کہانی ترتیب دے رکھی ہے تغلق خان۔ بہرحال کہانی کچھ بھی ہو، میں ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مطمئن رہیں، کوئی بات آپ کے خلاف نہیں ہوگی، اور اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو آپ کو حق حاصل ہے کہ اسے تسلیم نہ کریں۔ میں بہت جلد اپنے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں گا، اور براہ راست آپ کو اس شخصیت کے سامنے پیش کروں گا جو آپ کی پشت پناہ ہے۔ تم نے 24 گھنٹے کا وقت لیا ہے تغلق خان، میں پورے سکون سے انتظار کروں گا، میں نے کہا، اور تغلق خان مجھ سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ میرے ذہن میں طوفان مچل رہے تھے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ رہ کر دماغ میں بس ایک ہی سمت میں جاتا تھا، لیکن پروفیسر شیرازی کی شخصیت ایسی تھی کہ اس کے بارے میں غلط نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، میرے لیے اس نے جو کچھ بھی کیا تھا میرا رواں اس کا احسان مند تھا۔ آنے والے وقت کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، نہ جانے اونٹ کس کروٹ بیٹھے۔ پرنس دلاور کا معاملہ بالکل نیا تھا۔ تغلق خان ایک سے ایک نئی راہ چھوڑ رہا تھا۔ بہرطور وہ بھی ایک طرح سے میرا محسن تھا۔ سمندر سے غوثی خان کی چکر سے نکالنا اسی کا کام تھا، ورنہ غوثی خان جیسے شخص رحم کے جذبے سے آشنا نہیں ہوتے۔ وہ ایک بار پھر مجھے بادیان پہنچا دیتا، اور پھر ہمیں نہ جانے کن مسائل میں گر جانا پڑتا۔ بہروز عمارت کی سیر کے لیے چلا گیا۔ میں اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا رہا۔ دفعتاً بہروز تیزی سے دوڑتا ہوا میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ منصور، یہ کیا اسرار ہے؟ یہاں کے حالات تو بڑے عجیب ہیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اندرونی کمرے میں تمہاری ایک بہت بڑی تصویر لگی ہے۔ تصویر اتنی خوبصورت ہے کہ بیان سے باہر، آئل پینٹنگ ہے، لیکن منصور یہ کہاں سے آئی؟ میں نے گہری سانس لے کر گردن ہلا دی۔ میں خود بھی کچھ نہیں جانتا بہروز، یہ عمارت میرے لیے بالکل اجنبی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کچھ لوگ مجھے حیران کرنا چاہتے ہوں، لیکن میں فکر مند نہیں ہوں۔ فکر مند ہونے کی ضرورت بھی نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمارا نقصان ہی کیا ہے، ہم کون سا کسی کے پابند ہیں۔ تغلق خان نے بلا شبہ ہماری جان بچائی، اور ہم یہاں تک پہنچ گئے، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ساری زندگی اس کی احسان مندی میں گزار دیں۔ دیکھتے ہیں، اگر کوئی کام کی بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تمہارا شہر ہے، جس طرح چاہو بسر کرنا۔ بہروز کے ان الفاظ پر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک بات بتاؤ بہروز، اگر حالات ہمارے موافق نہ ہوئے اور تمہیں بھی میرے ساتھ پریشانی کا وقت گزارنا پڑا تو کیا کرو گے؟ تمہارا کیا خیال ہے منصور؟ اس بات کا جواب بھی تو تم ہی دے سکتے ہو۔ وہ عجیب لہجے میں بولا، نہیں بھائی، میں نے تم سے سوال کیا ہے، جواب تمہیں دینا ہوگا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں بالکل تنہا ہوں۔ اگر تنہائی ہو اور کوئی ساتھی نہ ہو تو انسان مر جاتا ہے۔
اگر تم مجھے اپنے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا موقع دے دو تو میں تمہارا بےحد شکر گزار رہوں گا. یقین کرو میری دوسری حیثیت بھی تمہاری ذات پر کبھی بوجھ نہیں بنے گی, لیکن اتنا سمجھ لو کہ میں تمہارے وجود کا حصہ ہوں. جہاں چاہو مجھے پہنچا دینا, میں یہ نہ پوچھوں گا کہ یہاں مجھے کیوں بھیجا گیا. جو کام میرے سپرد کرو گے یا جس جگہ بھی لگا دو گے وہاں سے گردن نہیں ہٹاؤں گا. باقی رہی میری دوسری شخصیت تو منصور میں جو ہوں مجھے وہی رہنے دو. میرے خیال میں لڑکی بن کر میری زندگی زیادہ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے, لڑکا بن کر کم از کم میں محفوظ رہوں گا. اور میں تم سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور تم سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں. میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا, بہروز مجھے شروع سے تمہاری شخصیت پسند آئی تھی. یقین کرو کہ اگر تم مرد ہوتے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی. ہر چند کہ تم اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو, لیکن اس کے باوجود یہ احساس بھی میرے دل میں رہے گا کہ تم بہروز نہیں بلکہ سعدیہ ہو. جہاں تک میری اور تمہاری رفاقت کا معاملہ ہے تو آؤ بہروز وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری لمحوں تک ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. دونوں کی حیثیت سے ہم اپنی ذہنی وارداتیں کبھی ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے. وعدہ. بہروز نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹوں کے پھول کھل اٹھے. پھر میں بہروز کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں وہ میری تصویر دیکھ کر آیا تھا. حسین ترین کمرے میں ایک دیوار پر اس تصویر کو بنوانے میں حاصل رقم خرچ کی گئی ہوگی, لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے اور کیا ہے یہ سب کچھ, اور میرے کرم فرماؤں میں سے کون میرے ساتھ یہ احسان عظیم کر رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہ آ سکا. اس کے بعد کوٹھی کے دوسرے حصے دیکھے ایک ملازم کو بلایا تو دونوں ہاتھ جوڑے آنکھیں جھکائے میرے نزدیک آ گیا اور گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا. تم کب سے یہاں ملازم ہو؟ میں نے سوال کیا. حضور والا تقریباً 3 ماہ سے. اس سے قبل کہاں کام کرتے تھے؟ حضور والا نواب یوسف علی خان صاحب کے ساتھ. دوسرے شہر میں تھا, وہاں سے ملازمت چھوڑ دی تو مجھے یہاں بلا لیا گیا. کس نے بلایا تھا یہ تو میں نہیں جانتا حضور والا, بس دفتری ملازمت سے مجھے یہاں بھیجا گیا اور پھر یہاں کے منتظم نے مجھے میرے معاملات سے آگاہ کر دیا. خادم کا نام فدا حسین ہے, جو بھی خدمت ہو حضور والا حکم فرمائیے. ملازم کا لہجہ بے حد شستہ تھا. میں سمجھ گیا کہ وہ محض ایک ملازم ہی ہے. چنانچہ میں نے اسے کافی بنانے کی ہدایت کر اپنے کمرے میں پہنچ گیا. تھوڑی ہی دیر بعد ملازم انتہائی قیمتی برتنوں میں کافی لے آیا. اس نے کافی سرو کی. رات کے تقریباً 8:45 بجے تھے کہ تغلق خان واپس آ گیا. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی. بہروز اس وقت بھی میرے سامنے آرام کرسی پر دراز تھا. تغلق خان کو دیکھ کر میں نے گہری سانس لی اور وہ مسکرا دیا. منصور صاحب, انتظار کا وقت ختم ہو گیا. میں نے وہ سب کچھ کر ڈالا جس کے لیے میں نے آپ سے 24 گھنٹے طلب کیے تھے. اوہ, اس کا مطلب ہے کہ, میں نے سوالیہ انداز میں کہا. جی ہاں, وہ حضرات تشریف لے آئے ہیں جو آپ کے دوست ہیں. کہاں ہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا. ڈرائنگ روم میں تشریف فرما ہے, شرف ملاقات چاہتے ہیں. میں اٹھا اور تقریباً دوڑتا ہوا ڈرائنگ روم تک پہنچا. میں نے بہروز کو پیچھے آنے کا اشارہ کر دیا. ڈرائنگ روم میں جو شکلیں موجود تھیں وہ میرے لیے تعجب کا باعث نہیں تھی. بارہا ان کے بارے میں سوچ چکا تھا اور جب بھی ذہن دوڑاتا انہی لوگوں کی صورتیں نگاہوں میں آتی, گویا یہی تھی جنہوں نے آج بھی مجھ پر احسان عظیم کیا تھا. سب سے آگے پروفیسر شیرازی کھڑے تھے. ان کے بائیں طرف سرحاب اور دائیں جانب گل اور چند دوسرے افراد بھی موجود تھے جو مؤدبانہ انداز میں پیچھے کھڑے تھے. پروفیسر شیرازی کی شخصیت میں نے انوکھی تبدیلی دیکھی. اس سے قبل جب بھی میں نے اس شخص کو دیکھا اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ذہانت آمیز چمک رہتی تھی اور چہرے پر ایک مدبرانہ مسکراہٹ, لیکن آج اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے. خوبصورت تراش کے سوٹ میں ملبوس, آنکھوں میں ایک شوق سی چمک, ہونٹوں پر ایک کامران مسکراہٹ. صحت بھی پہلے سے کچھ بہتر نظر آ رہی تھی اور وہ بڑے اعتماد سے کھڑا مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں محبت امڑ آئی. اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور مسکراتے ہوئے بولا, تابع انتظار نہیں, سینے سے لگ جاؤ. میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور وہ چند قدم آگے بڑھا. کیا دل میں کوئی الجھن پرورش پا رہی ہے منصور؟ نہیں پروفیسر, بلکہ کچھ سوچ رہا ہوں. کیا پروفیسر, کیا میں اس قابل بھی ہوں یا نہیں؟ یہ تو اس سے قبل بھی بارہا سوچ چکے اور یہی فیصلہ ہوا کہ تم جو کچھ بھی ہو پروفیسر شیرازی کی زندگی کا مقصد بن چکے ہو. کیا تمہیں میرے حلوف پر یقین نہیں آیا؟ پروفیسر کی آواز میں ایک تمکنت پیدا ہو گئی. آپ کے حلوف پر تو بھرپور یقین ہے, لیکن اپنی ذات میں ہمیشہ مجھے کھوٹ نظر آیا ہے پروفیسر. میں نے خود کو کبھی اس قابل نہیں سمجھا کہ کسی شریف آدمی کا اعتماد حاصل کر سکوں. میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتے رہے ہیں. یہ میری ضمیر کی آواز ہے کہ میں آپ جیسے شریف لوگوں کے قابل نہیں ہوں. چنانچہ بہتر یہ ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں. نہیں, تمہارا تجربہ ابھی محدود ہے. پروفیسر نے کتابوں کی دنیا دیکھی ہے, حوادث کی دنیا دیکھی ہے. اگر میرے ان تجربات کی کوئی حیثیت ہے تو تم میرے اس تجربے کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ میں انسان کو پرکھنے کا ماہر ہوں. اور میں نے تم میں جو دیکھا اس کی عظمت اپنی سینے میں محسوس کی اور میں تم سے محبت کرنے لگا. اگر تم میرے اس تجربے کو شکست دینا چاہتے ہو تو جاؤ, پروفیسر کو مت تسلیم کرو. میں تمہیں روکوں گا بھی نہیں. آج فیصلے کا دن ہے منصور. پروفیسر کے لہجے میں خوفناک گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی. چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو چکا تھا. مجھ پر غیبت سے طاری ہو گئی اور میری گردن جھک گئی. جواب کیوں نہیں دیتا؟ پروفیسر آگے بڑھا اور اس نے میرا گریبان پکڑ لیا.
پھر اس نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر مجھے سینے سے لگا لیا، اپنے بازوں میں بینچ لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے تجربات کو شکست نہیں دے سکتا۔ پروفیسر کافی دیر تک مجھے بینچے رہا، پھر میں نے آہستہ سے کہا، میں شرمندہ ہوں پروفیسر، یوں کہو کہ ضد کر رہے تھے مجھ سے اور آج یہ ضد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ منصور، میں نے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیا، تمہارے لیے ایک قتل کیا ہے، پروفیسر شیرازی کا قتل۔ میں نے اس کے تمام افکار اور خیالات کو بھی قتل کر دیا، یہ سوچ کر کہ وہ آج تک غلط انداز میں سوچتا رہا اور جھوٹا ہے۔ اس نے اپنے گرد جو ہول تیار کیا وہ ایک فریب ہے، کیونکہ باہر کی دنیا بہت مختلف ہے۔ ہول کے اندر کے ماحول نے اسے کچھ تحفظ دے دیا، لیکن اس تحفظ نے اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ میں اسے قتل کر کے ایک زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ نئی زندگی میں نے منصور کے نام لکھ دی۔ ہاں منصور، میں نے نیا پروفیسر تمہارے لیے جنم دیا ہے۔ میں بھول کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پروفیسر شیرازی اتنا جذباتی ہو سکتا ہے، آج تو اس نے انتہا کر دی۔ باہر طور میں شروع ہی سے اس بات کا قائل تھا کہ ان لوگوں نے میرے لیے اپنی زندگی کی تیج دی ہے، لیکن پروفیسر میرے معاملے میں اتنا جذباتی ہوگا، اس بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ آج دل کی ہر خلش مٹ گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر پروفیسر کو گلے لگا لی اور کہا، پروفیسر منصور کا رواں رواں آپ کا غلام ہے۔ منصور اس محبت کو دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتا ہے جو آپ کی زبان سے، آپ کے بدن سے اور آپ کی آنکھوں سے پھوٹ رہی ہے۔ بے شک میرے سینے میں تمہارے لیے اتنی ہی محبت ہے منصور، لیکن میں بھی ایک خود غرض انسان ہوں، ایک انتہائی خود غرض، کیونکہ انسان اور فلسفہ انسانیت یہی ہے کہ بچہ بھی پیدا ہونے کے بعد ماں سے کچھ مانگتا ہے، وہ طلبگار رہتا ہے، اس کی توجہ، اس کی محبت اور اس کے التفات کا، اور یہی اس کا لالچ ہے۔ میرے دل میں بھی ایک لالچ ہے منصور، میں تم سے اپنی محبتوں کے صلے میں کچھ چاہتا ہوں۔ بے شک دوں گا پروفیسر، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تو سنو، تم اس بات پر قطعی اعتراض نہیں کرو گے کہ میں تمہارے لیے کیا کچھ کر چکا ہوں؟ تم مجھ سے تعاون کرو گے، میں تم سے کہوں گا کہ اس شخص کو قتل کر دو تو تم اسے قتل کر دو گے، میں تم سے کہوں گا کہ فلاں شخص کی زندگی بخش دو تو تم اس کی زندگی بخشنا ہوگی۔ بولو منصور، جواب دو۔ ٹھیک ہے پروفیسر، لیکن اگر ان لوگوں میں سیٹھ جبار بھی ہوا تو؟ میں نے سوال کیا، نہیں سیٹھ جبار کبھی نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، پروفیسر نے کہا۔ تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ سب کچھ کروں گا جو آپ کہیں گے۔ تو سنو، آج سے تمہارا نام منصور نہیں بلکہ پرنس دلاور ہے۔ پروفیسر شیرازی نے کہا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، پھر میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، میں آج سے پرنس دلاور ہوں۔